अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इमरान खान साहब कानून के साथ खेलने की कोशिश करें मगर कानून खामोशी से दबे पाँव उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि जनाब फ़राह गोगी साहबा का केस भी ख़त्म हो गया और बड़े तो उसको एहतशाम के साथ ख़त्म किया गया है, इस पर बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि अपने जो मौजूदा हकीकी आज़ादी की तहरीक जिसे इमरान खान साहब कहते हैं, उसके मौजूदा मरहले का आखिरी जलसा गुजरांवाला में करने जा रहे हैं। उनका कहना कि वो बड़ा अहम ऐलान करने वाले हैं अपने अगले मरहले के लिए, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी एतराफ़ कर लिया है, यानी कि उनको ये इदराक हो गया है कि PTI -1 यानी कि माइनस इमरान खान फार्मूले की तरफ बढ़ रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब फ़राह गोगी साहबा के केस से। फ़राह खान और फ़राह गोगी जिन्हें साबिक़ खातून अव्वल इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी अपनी दोस्त भी कहती हैं, अपनी बच्ची भी कहती हैं, वो जो अरसलान खालिद वाली कॉल उनकी पकड़ी गई थी उसमें वो कहता है कि फ़राह अपनी बच्ची है। और फ़राह खान की इम्पोर्टेंस जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए कितनी है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जब वज़ीर-ए-आज़म थे और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और बनी गाला में, यानी कि वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस ही का दर्जा उसको हासिल था, वहाँ पर जितनी सिक्योरिटी मौजूद होती थी उनको ये हुक्म था कि इनके आने और जाने का इंदराज ना किया जाए क्योंकि ये हमारी फैमिली मेम्बर हैं। यानी कि इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बर हैं। इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था, इल्ज़ामात तो उनके ऊपर बहुत सारे हैं, अभी उनकी इंक्वायरियों का भी पता नहीं क्या बनता है, लेकिन एक इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि उन्होंने फैसलाबाद में कुछ अराज़ी वाला मामला था, उसमें कुछ मुबैना तौर पर गड़बड़ के इल्ज़ामात थे। और वो फिर पता चला कि जनाब जो ही इक़्तिदार दोबारा इमरान खान साहब के हाथ में आया बज़रिया चौधरी परवेज़ लाई, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब को पता था कि हमने क्या करना है। तो फिर वो जो केस था वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद में चल रहा था, उसकी तफ्तीश। और चूँकि फ़राह खान साहबा तो इस वक्त मुल्क में नहीं है तो वो शामिल तफ्तीश तो नहीं हुई, लेकिन केस जो है वो अपने जो कानूनी रफ्तार होता है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा था। उस केस को सबसे पहले तो तब्दील किया गया जनाब लाहौर में, उसको फैसलाबाद से उस केस को उसकी तफ्तीश तब्दील करके लाहौर लाई गई। और लाहौर लाई जाने के बाद अब पता चला कि मुबैना तौर पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब हैं उनकी ज़ेरे निगरानी या उनकी हदायत पर उस केस को ख़त्म कर दिया गया है। फ़राह गोगी साहबा का यह केस ख़त्म हो गया जी। अब हमने आपको पहले भी खबरें अर्ज़ की थी कि जब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने हलफ उठाया था तो जो पहले उन्होंने चंद एक अहकामात जारी किए थे, उन अहकामात में ये कहा गया था कि जितने मुकदमे चल रहे हैं फ़राह खान साहबा के ख़िलाफ़, वो जो खबर मनिका साहब के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के भाइयों के ख़िलाफ़, उनके बेटों के ख़िलाफ़, और जो फ़राह गोगी के जो और अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनके ख़िलाफ़, और उस्मान बुज़दार और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब के ख़िलाफ़, उन तमाम के ऊपर कार्रवाई फ़ौरी तौर पर रोक दी जाए। वो कार्रवाई रोक दी गई थी जी। और उसके बाद फिर इंतज़ार था कि अब ये कब सिलसिला शुरू होगा इन मुकदमात के खराज का। तो ये अब पहली खबर आ गई है कि फ़राह गोगी के ख़िलाफ़ जो केस है पहला ये ख़त्म कर दिया गया है और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म किया गया है। और वैसे इसमें एक मैं आपको एक मालूमात फराहम कर दूँ कि ये जो केसेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म होते हैं ये बाद में किसी वक्त भी बहाल भी हो सकते हैं। कल हुकूमत बदलेगी, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा तो ये केस रीओपन भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक पहलू था इसका, मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वफाक में हुकूमत बनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या उनके इत्तेहादियों की, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो इमरान खान साहब ने एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा था कि जनाब ये आए हैं तो ये इनके ख़िलाफ़ FIA में केसेस चल रहे हैं, ये पहले वो ख़त्म करेंगे और ये वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के अफसरान लाएँगे। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया और हुक्म जारी कर दिया कि जी कोई FIA में तबादला न किया जाए और ये मुकदमों की सेहत पर कोई असर ना डाला जाए। तो शहबाज शरीफ साहब को तो आज वज़ीर-ए-आज़म बने हुए कई महीने हो गए हैं, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बंद नहीं कराई, वो तो अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, इंक्वायरियों में भी पेश हो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इक़्तिदार में आते ही जो सबसे पहले केसेस ख़त्म करवा रहा है वो तो इमरान खान साहब और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब और उनके मुसाहिबीन और उनके जो मुशीरान इकराम हैं या उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे वैसे अभी तक कोई सो मोटो नोटिस की हमें इत्तला नहीं मिली। बहरहाल जब किसी भी मुल्क में जब कानून किसी एक फ़र्द के लिए कुछ और हो, दूसरे फ़र्द के लिए कुछ और हो, तो फिर उसकी यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका अखलाकी मेयार कितना बाकी रह जाता है उस मुआशरे का या उस मुल्क के अंदर।
بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک اعتراف کیا ہے جی کہ پی ٹی آئی -1 فارمولے کی طرف بڑھ رہی ہے. وہ اعتراف انہوں نے کیسے کیا ہے، اور اس اعتراف کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک دھمکی بھی دی ہے. وہ دھمکی کیسے دی ہے؟ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جی. اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں کل ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کے حالیہ مرحلے کا آخری اجتماع ہوگا. اس جلسے میں اپنے اہم ترین آخری مرحلے کا اعلان کروں گا. امپورٹڈ سرکار پلس اس کے سرپرست اس حقیقت پر کہ قوم نہایت ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور مایوس کن انداز میں -1 کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں پر ایک تو یہ بات ہوگی کہ عمران خان صاحب کو یہ نظر آ گیا کہ معاملات -1 کی طرف جا رہے ہیں، اور اس لیے اس کا اظہار انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کے اندر کر دیا ہے. دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرست، اب اس کے سرپرست سے ان کی کیا مراد ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن خان صاحب کبھی اس کی تشریح نہیں کریں گے. انہوں نے جو میسیج دیا اس کے ذریعے کنوے کرنا تھا وہ کر دیا. وہ اپنے یعنی کہ آئی وی پہ موجود ہیں. ایک طرف وہ بندے بھی بھیجتے ہیں، ترلے بھی کرتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی ٹویٹیں بھی کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ جو گوجرانوالہ کے جلسہ ہے اس میں اپنے اہم ترین آخری مرحلے کا اعلان کروں گا. یعنی کہ عمران خان صاحب کے خیال میں جو ان کی تحریک ہے، سیاسی تحریک، اس کا اب آخری مرحلہ آ گیا. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اسلام آباد سے جائیں گے نہیں جب تک کہ حکومت نہیں ختم ہوتی اور نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا. لیکن وہ اپنے اس مقام تک بھی نہیں پہنچے اور رستے سے ہی واپس چلے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں 6 دن کی ڈیڈ لائن دے کے جا رہا ہوں. تو وہ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن، 6 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 6 مہینے کی ڈیڈ لائن میں بھی بدل گئی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. دیکھیں کل وہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے اپنے پروگرام کی شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ پیچھے دیکھو پیچھے. یہ کیسے میں نے کہا پیچھے دیکھو پیچھے؟ جناب عمران خان صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح کی وہ متنازع ترین تقاریر کرتے آ رہے ہیں اور جو بیانات دیتے چلے آ رہے ہیں، وہ بڑے گڑبڑ ہو گئے ہیں. وہ گڑبڑ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ جناب ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ بڑے مایوس ہیں اور لوگ بڑے پریشان. اب کل عمران خان صاحب نے ملتان میں جلسہ کیا، اور ملتان میں وہاں پہ شاہ محمود قریشی کی جو صاحبزادی ہیں ماں نور قریشی، وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اور عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تازہ توہین عدالت میں فرد جرم کی تاریخ اپنی فکس کروا کے وہاں پر پہنچے تھے. تو وہاں پہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنے والا تھا، کیونکہ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جناب خان صاحب کی تقریر کب ختم ہو تو وہ اٹھ کے بھاگ جائیں. کیونکہ خان صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کی پارٹی میں اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ایسی تعلقات رہے ہیں. تو وہ لوگ اب بڑے پریشان ہیں کہ خان صاحب کر کیا رہے ہیں اور معاملات کیا چل رہے ہیں. اسی طرح جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت سے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صرف اکیلے نہیں ہیں، ان میں پرویز خٹک بھی ہیں، ان میں اسد عمر بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ خان صاحب اس طرح نہ کریں. لیکن جو اور بھی کچھ ہاکس ہیں نا پارٹی کے اندر، فواد چوہی صاحب ہو گئے، بابر روان صاحب ہو گئے، یہ سارے خان صاحب نے کہتا ہے جی خان صاحب تگڑے ہو جاؤ جی، ڈٹ جاؤ جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم دیکھ لیں گے، نبڑ لیں گے، پبلک آپ کے ساتھ ہے. تو بہرحال خان صاحب بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں بڑی پسند کرتے ہیں. کیونکہ ناظرین میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر کوئی بندہ یہ کہنا کہ لیڈر بڑا سادہ ہے، اس کے مشیر بڑے غلط ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا. مشیر اسی طرح کی بات کیا کرتے ہیں جس طرح کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے وہ لوگ پھر آگے بھی آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باس کو کیسے خوش کرنا. تو وہ تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب خان صاحب خود ایسی باتیں کرنا یا ایسی باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون کو قانونی طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے، اس کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. یہ میری نظر میں ایک بہت بڑی غلطی کریں. خان صاحب کی نظر میں تو یہ غلطی نہیں ہوگی، ان کے خیال میں تو وہ جو کچھ بھی کریں ٹھیک کریں. عمران خان صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جی. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو طاقت کی زبان سے نپٹا جا سکتا ہے. ان کے جو حالیہ رویہ ہے، یا اس سے پہلے بھی جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا یہ رویہ تھا کہ ہر چیز کو بلڈوز کر کے طاقت کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، جیسے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ نہایت ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. تو یعنی کہ وہ خان صاحب اس کوشش میں رہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے سے چیزوں کو نپٹا جائے، لیکن ہر کام طاقت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دوں گا. ماضی کی بہت ساری مثالیں میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. تازہ جو صورتحال عمران خان صاحب اس وقت 20 مقدمات میں عبوری ضمانت پر ہیں، جن میں بہت بڑے مقدمات بھی ہیں، عام سے مقدمات بھی ہیں. ان تمام مقدمات میں عمران خان صاحب عبوری ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کیے ہوئے ہیں. اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ملزم کسی بھی کیس میں عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کرواتا ہے تو اس کے بعد وہ پولیس کے پاس جا کے شامل تفتیش ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو کسی کے پاس شامل تفتیش نہیں ہوئے. ابھی تک کسی مقدمے میں عمران خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوئے.
پولیس جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ قانون دبے پاؤں خاموشی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کو نوٹس بھیجے گئے، جو ان کے ساتھ ایس پی سیکورٹی تعینات کیے گئے، ان کو جو سرکاری ملے ہوئے راجہ طاہر غالباً ان کا نام ہے، ان کے ذریعے ان کو نوٹس سرو بھی کروایا گیا کہ جی آئیں آپ آگے شامل تفتیش ہو جائیں، لیکن خان صاحب ابھی تک کسی ایک مقدمے میں بھی شامل تفتیش نہیں ہوئے، اگرچہ کہ ایک عدالت نے ہائی کورٹ نے ان کو بڑی فیور دی کہ پولیس کو کہا کہ جی آپ بنی گالہ میں جا کے ان کو شامل تفتیش کر لیں، حالانکہ یہ شاید اس اصول کے مطابق نہیں ہے یا ایس او پی کے مطابق نہیں ہے، لیکن چونکہ عدالت کا حکم ہے تو پولیس بنی گالہ بھی چلی جائے گی، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس میں بھی شامل تفتیش ہوں گے۔ تو جو 25 مقدموں میں آپ شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عدالت جو پہلا سوال کرتی ہے جب عبوری ضمانت کی اگلی تاریخ آتی ہے تو عدالت جو پہلا سوال کرتی ہے تو وہ تفتیشی سے کرتی ہے، کہتی ہے کہ جو ملزم شامل تفتیش ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور تفتیشی اگر کہہ دیجیے نہیں ہوا تھا تو پھر عدالت دیکھتی ہے کہ اچھا ملزم پھر شامل تفتیش نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کو گرفتار ہونا چاہیے تاکہ اسے تفتیش کی جا سکے۔ یہ ایک عام فارمولہ ہے کسی بھی مقدمے میں۔ تو عمران خان صاحب ان مقدمات کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھول گئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ایک مقدمے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو مجھے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن وہی مقدمہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا بن گیا۔ یہ ایک قانونی مثال دے رہا ہوں میں، ایک قانونی مثال ایسی موجود ہے کہ مقدمے کو قانون کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ خان صاحب مقدموں کو لے رہے ہیں ایزی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ میں تو عمران خان ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، کس کی ضرورت ہے مجھے گرفتار کرے، اور ان کے جو فالوورز ہیں اور جو ان کے ساتھ پارٹی کے جو ایسے ہاکس ہیں وہ بھی کریں خان صاحب آپ کے ساتھ پبلک ہے، آپ کو گرفتار کریں گے تو ایسی تیسی ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ٹرینڈز بھی سوشل میڈیا میں، عمران خان ہماری وہ ریڈ لائن ہے، اس قسم کے وہ بیانات دیتے رہتے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ پھر اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بلند پرواز پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس معاملے میں خان صاحب بہت بڑی سنگین غلطی کر رہے ہیں کہ وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہا کسی مقدمے میں۔ دوسرا، جو مقدمات کی تفتیشیں ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں، مثلا ایف آئی اے ہے، ان کو فارن فنڈنگ کیس والے جو دیگر ان کے غیر قانونی فنڈنگ والے جو معاملات ہیں، ان کے مختلف اکاؤنٹس ان کے ٹریس ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے ڈکلیئر بھی نہیں کیے، ان کو جب ایف آئی اے نوٹس بھجواتی ہے طلبی کا تو خان صاحب پیش نہیں ہوتے، وہ ان کو سوال نامہ بھجواتی ہے تو خان صاحب آگے سے یہ جواب لکھوا کے بھجوا دیتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے۔ تو بھائی اگر آپ سے ایف آئی اے نے نہیں پوچھنا تو اور پھر کس نے پوچھنا ہے؟ پھر اب یہ انڈیا سے آ کے تو کسی نے نہیں پوچھنا، نہ یہ امریکہ سے آ کے کسی نے آپ سے پوچھنا۔ تو خان صاحب وہاں پہ بھی قانون کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایف آئی اے اپنا کام کر رہی ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کی کہ قانون خاموشی سے عمران خان صاحب کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ایک کے بعد دوسرا نوٹس، دوسرے کے بعد تیسرا نوٹس دیں گے، چوتھی دفعہ وارنٹ گرفتاری نکلیں گے۔ تو خان صاحب بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح کہیں پر کسی عدالت میں، کسی الیکشن کمیشن میں خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے، جو سب سے پہلا اعتراض ہوتا ہے خان صاحب کا اور ان کے وکلاء کا، کہتا ہے جی یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جی آپ عمران خان کے خلاف کوئی تفتیش کریں یا کوئی انکوائری کریں یا کسی بات کریں۔ تو خان صاحب جو ہیں قانون سے بیسیکلی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ قانون سے کھیلنا جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ خان صاحب تھوڑا خیال کرو، ایک طرف عمران خان قانون سے کھیلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو یہ بھی ادراک ہو گیا کہ معاملات جو ہیں وہ ان کی نااہلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ -1 فارمولے کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ایسے کیسز موجود ہیں، یہ جو توہین عدالت والا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ کیس ایسا ہے، اسی طرح اور بھی ان کے توشہ خانہ والا ریفرنس ہے، توہین الیکشن کمیشن والا ریفرنس ہے، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو خاموشی سے عمران خان صاحب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کو اگنور کر رہے ہیں اور اس معاملے کو وہ طاقت سے سلجھانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں۔ ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی، یعنی کہ وہ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ میرے ساتھ لوگوں کا جتھا ہے، اس لیے قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو پالیسی ہے خان صاحب کو لے ڈوبے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔